थंबनेल में तो आपने देख लिया कि इग्नोर टॉक्सिक पीपल, बड़ा आसान है कह देना। लेकिन अगर यही टॉक्सिक पर्सन आपका हस्बैंड है, कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अगर वो नार्सिसिस्ट है, अगर वो अब्यूसिव है, तो वो तो आप पे तशद्दुद भी कर सकता है, आपको आपके घर भी भिजवा सकता है कि जाओ, अगर मुझे टाइम नहीं देना, मुझे इग्नोर ही करना है, तो अपने माँ बाप के पास जाओ, वहाँ जाके बैठो। हर जगह आप टॉक्सिक पर्सन्स को, टॉक्सिक पीपल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं हमारे करीबी ही होते हैं। अब इनसे कैसे निपटा जाए? कैसे निपटा जाए कि इनको पता भी ना चले? हम जिंदगी में बहुत जगह ऐसी आती हैं कि लोगों के जजमेंटल बिहेवियर से, उनके टॉक्सिक ओपिनियन से, उनके तल्ख रवैये से या मशकूक सवालात से इंतहाई शदीद तंग आ जाते हैं। ये टॉक्सिक लोग हर तरफ फैले होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि टॉक्सिक वही होते हैं, कभी कभार हम भी टॉक्सिक होते हैं दूसरों के लिए। इसलिए यही कहना मुनासिब होगा कि इन्हें पता ही नहीं होता। मैं नहीं जानती मेरी टॉक्सिसिटी किस किस को ख़राब करती है, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनको पता होता है। उसकी मिसाल मैं आगे जाके दूंगी कि इनको पता होता है कि हम गलत हैं और हम गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद ये अपना वतीरा नहीं बदलते। ये नार्सिसिस्ट भी होते हैं। ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग है कि नार्सिसिस्ट कौन है, टॉक्सिक कौन है, अब्यूसिव कौन है, गुस्से वाला कौन है, सेल्फिश कौन है। ये सब इंटरमिंगल्ड होते हैं। बस ये समझ लीजिए जो सारी गंदी आदत होती हैं, रवैये होते हैं, उनका तो एक मलगूबा होता है ये नार्सिसिस्ट। ठीक है, ये तो बदरजा अतम जो सारी गंदी क्वालिटीज़ होती हैं एक इंसान में होती हैं। अब कुछ कम लेवल के नार्सिसिस्ट होते हैं, कुछ नॉर्मल से होते हैं, मतलब कि उनको पता होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो सॉरी भी कर लेते हैं, वो कुछ ठीक होने की भी कोशिश करते हैं। और कुछ होते हैं एक दर्जे के नार्सिसिस्ट जिनको पता होता है वो क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो तो उसको इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं हमारे में खूबी है कि हम हालात को अपने हिसाब से कर लेते हैं। बात वही है, लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ पे ये नार्सिसिस्ट खड़े होते हैं। बहरहाल शुरू करते हैं कि अगर हमारे नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक पीपल हमारे आस पास ही हैं तो हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। मिसालें दूंगी आप लोगों को, कुछ आप लोगों के जहन में आ जाएंगे कि अगर आप देखें तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो एक टॉक्सिक पर्सन थी, उनसे पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा टॉक्सिक था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई टॉक्सिक थे। हज़रत इब्राहीम के तो वालिद साहब ही टॉक्सिक थे। और फिर दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल अबू जहल, वो कम टॉक्सिक था। उससे बड़ा नार्सिसिस्ट और उससे बड़ा टॉक्सिक बंदा कोई नहीं है जो ये जानता था कि वो जिस चीज़ के खिलाफ है वो सच है, लेकिन उसके बावजूद उसने अल्लाह से टक्कर ले ली। उससे बड़ा टॉक्सिक कौन होगा? तो अगर आपके सामने टॉक्सिक पर्सन अबू जहल जैसा हो, हज़रत इब्राहिम के वालिद जैसा हो, या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जैसा हो, नूह के बेटे जैसा हो, फिरौन जैसा हो, कारून शद्दाद जैसा हो, तो कैसे करेंगे मुकाबला? कैसे करेंगे इग्नोर? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। लेकिन इसका जवाब भी हमें मिलता है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसों के मुकाबले में तुम जीत नहीं सकते। अब ये तो बड़ी डिस्करेजिंग सी बात आ गई कि ऐसों के मुकाबले में तो हम जीत ही नहीं सकते। ये क्या बात हुई? यानी कि हम तो हारे हारे हारे। मेरे हिसाब से जितना मैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की इस बात को समझी हूँ कि ये कि अगर टॉक्सिक के साथ आप टॉक्सिसिटी के लेवल पे जाके लड़ेंगे तो आप इनके साथ नहीं जीत सकते। आप एक नार्सिसिस्ट के साथ, जबकि आप खुद एक नार्सिसिस्ट नहीं है, नार्सिसिस्ट की जुबान में लड़ेंगे ना, डेफिनेट वो जीतेगा, आप हारेंगे। मैंने कहीं भी एक इंतहाई खूबसूरत बात पढ़ी थी कि कमजर्फ इंसान के साथ कभी भी लड़ाई मत करो, क्योंकि वो कमजर्फी में एक मकाम रखता है। तो आप अगर एक आला ज़र्फ इंसान हैं और आप एक कम ज़र्फ इंसान के साथ बहस में फंसते हैं या किसी लड़ाई में फंसते हैं तो होगा क्या? सबसे पहले, अब चूंकि वो कम ज़र्फ है तो वो आपकी आला ज़र्फी को पहले नीचे लेके आएगा अपनी कम ज़र्फी के लेवल पे,
وہ آپ کو اپنے جیسا کنزرو کرے گا، آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، الزامات دھر رہے ہیں، فلانا ڈھمکانا، اور اینڈ پہ وہ کمزرفی کا لیول وہ ہے جہاں پہ وہ ماسٹر ہے، اور وہ اپنی ماسٹری یوز کر کے وہاں پہ آپ کو پچھاڑ دے گا، کیونکہ آپ اعلیٰ ظرف ہیں۔ آپ کمزرفی کے لیول تک آ کے اس سے نیچے لیول تک نہیں جا سکیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو سٹاپ لگے گا، کہیں نہ کہیں اگر آپ بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والی خاتون نہیں، آپ چپ ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں، میں بہت اچھا لڑتی ہوں، میں بہت چرب زبان ہوں، میں اس بات سے اعتراف نہیں کرتی، بلکہ مجھے کبھی کبھی فخر محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی میں بڑی اچھی لڑائی لڑ کے آتی ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں عین موقع پہ بڑا نپا تلا جواب نہیں دے سکتی، اور وہ لڑائی کیا جو بعد میں بندے کو یاد آئے کوئی ہوئی یہ ہتھیار پڑا تھا استعمال ہی نہیں کیا، خیر وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن میں لڑائی سے ڈر جاتی ہوں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے لکھا تھا کہ بتایا تھا کہ انتقام اللہ پہ چھوڑ دیں، اور وہ اسی وجہ سے کہ میں لڑ بہت اچھا لیتی ہوں، لیکن میں وہ جو ایک اصول ہوتا ہے نا، لڑائی کے بھی اصول ہوتے ہیں، میں ان چیزوں سے نیچے نہیں آ سکتی، میری کچھ باؤنڈریز مجھے روک لیتی ہیں۔ مطلب کہ میں نے دیکھا ہے خواتین کی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے چٹے کھٹے کھولنے لگ جاتی ہیں بمانگے دہل نام لے لے کے۔ ہم اگر بات بھی کریں گے تو نام چھپا کے، اگر نام چھپ جانا پھر وہ غیبت کے زمرے میں بھی نہیں آتا، تو وہ نام چھپا کے کریں گے، ڈھکے چھپے الفاظ میں کریں گے، اور کہیں گے کسی سے لڑائی نہ ہو جائے۔ مطلب کہ ہمارے کچھ ڈر ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ماں باپ نے سکھایا، کچھ مذہب نے سکھایا، وہ سب مل ملا کے ہمارے پاس کچھ اچھے کیا کہنا چاہیے اقدار ہوتے ہیں، ہم ان اقدار کی پاسداری کرتی ہیں، ہم چپ ہو جاتے۔ کچھ خواتین نہیں لڑ سکتی، میں چرب زبان بہت ہوں، میں بول بہت اچھا لیتی ہوں، لیکن جہاں لڑنے کی بات آئے گی، جس میں کہتے ہیں کہ بس ایک دوسرے کو ذلیل کر کے رکھ دینا، وہ میرے سے نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جب مجھے پتہ چلے گا کسی عورت کی عزت پہ بات آ جائے گی، میں چپ کر جاؤں گی، میں پیچھے ہو جاؤں گی۔ جب مجھے پتہ چلے گا یہاں ایک مرد کے کردار پہ بات آ جائے گی، یا اس نے کہیں کوئی غبن کیا تھا، اس کی دیانتداری پہ بات آ جائے گی، یا وہ بہت اچھی دکان چلا رہا ہے، اور یہاں کوئی عورت بہت اچھا بزنس کر رہی ہے، ہماری اس طرح کی بات کرنے سے ان کو نقصان ہو جائے گا، تو ہم لوگ چپ ہو جائیں گے، ہم لوگ نہیں بولیں گے، ہم کہیں گے چلو چھوڑو یار، اس کا کاروبار کو نقصان ہوگا، اس کے کردار پہ بات آ جائے گی، یا اس کے ہنر پہ کوئی لوگ سوال اٹھانے لگ جائیں گے۔ لیکن جو کنزرو ہوگا وہ کبھی چپ نہیں کرے گا، جو ٹاکسک ہوگا، نارسسسٹ ہوگا، وہ ہر لیول پہ جا کے کوشش یہ کرے گا کہ آپ کا اور اس کا ٹاکرا ہو جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کنزرفی کے اس لیول تک نہیں جا سکتے جس لیول پہ وہ آلریڈی ہے، اور اگر کسی بحث میں آپ کنزرفی کے اس لیول پہ اس سے آ بھی جائیں گے تو وہ نیچے جا کے زور سے آپ کو دھوبی پچھاڑا دے سکتا ہے، آپ شکست کھا جائیں گے۔ فیس بک نے ویسے میں بڑی اچھی اقوال ذریعے سکھائے ہیں، یہ چیز میں نے فیس بک پہ ہی پڑھی تھی کہ آپ کبھی بھی نا ایک ایسے انسان کے ساتھ لڑائی مت کرنا جس کے پاس اقدار نہ ہو، کیونکہ اس کی مثال اس خنزیر جیسی ہوتی ہے جو ہمیشہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ کرتا ہے۔ خنزیر کی عادت ہے، اس کو مزہ آتا ہے کیچڑ میں لوٹ پوٹ کرنے میں، اس کو اچھا لگتا ہے کیچڑ میں کھیلنا۔ تو کسی کمزرف انسان کے ساتھ لڑائی کرنا بالکل مترادف ہے ایک خنزیر کے ساتھ لڑائی کرنا، کہ آپ تو لڑ رہے ہیں، آپ تو ایک تگدو میں ہیں، آپ نے اپنی پوری جان لگائی ہوئی ہے، پورے جذبات کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ خنزیر کے لیے ایک کھیل ہے، وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، اور وہ یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ بڑا تو صاف کپڑے پہن کے آیا تھا، اینڈ میں تو میرے ساتھ کیچڑ میں ہی لت پت ہے۔ تو آپ نے کبھی خنزیر کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے وہ لڑائی ہوگی مگر خنزیر کے لیے ایک کھیل۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر لڑائی لڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنے قائد اعظم صاحب سے ہی آپ ایک مثال لے لیجئے کہ جس وقت تحریک خلافت ہو رہی تھی تو ظاہری بات ہے خلافت عثمانیہ کے ساتھ ہمارے جذباتی و مذہبی جذبات وابستہ ہیں، تو ایک سول نافرمانی کی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ گاندھی صاحب نے اس موومنٹ کو، اس میں بڑا بڑھ چڑھ کے انہوں نے اس پہ حصہ لیا، اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی، ملکی املاک ضائع کی، اپنے جو خطابات تھے سر وغیرہ کے جو خطابات ملے تھے وہ سارے واپس کیے، اور دنگے فساد کیے، یہاں تک کہ بات پولیس اور وہ ایمرجنسی نافذ کرنے تک آ گئی۔ اس وقت جناح صاحب نے ایک بات کہی تھی گاندھی صاحب کو کہ آپ کا راستہ جذباتی اور ہیجانی ہے، جبکہ میں
آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیے بیٹھا ہوں۔ اینڈ میں بھی یہی ہوا، گاندھی صاحب کو بھی جیل کے اندر بھیج دیا گیا، سارے جتنے بھی وہ مظاہرین تھے اور خلافت عثمانیہ کے حق میں جو لوگ بغاوت کر رہے تھے ان سب کو جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ قائد اعظم اور کچھ لوگ جو قانونی اور آئینی جنگ لڑ رہے تھے صرف وہی جیل میں نہیں گئے۔ تو ہر جنگ اس طرح سے نہیں لڑتے کہ آپ اپنا آپ بھی خراب کر دیں، ٹھیک ہے؟ نیت گاندھی کی بھی اچھی تھی، نیت ان لوگوں کی بھی اچھی تھی جو خلافت عثمانیہ کے لیے انہوں نے جیل کاٹی، لیکن نیت تو قائد اعظم کی بھی اچھی تھی، بس طریقوں میں فرق تھا۔ اس چیز کو سمجھنا ہے، آپ نے خنزیر کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے یا آپ نے اپنے اسلام کی بات ماننی ہے۔ یہاں پہ آ جائے گا اسلام، بہترین مذہب، کیا خوبصورت تعلیمات ہیں کہ ایک ایک تعلیم جیسے نا موتی جیسی ہے، مالا بن سکتی ہے موتیوں کو پرو کے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے اپنے مومنوں کے لیے کہ جب ٹاکسک اور خبیث قسم کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو یہ کہتے ہیں سلامہ، سلامتی ہو تم پر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اب سلامہ کیا ہے؟ سلامہ اوبویسلی عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے a word of peace and dignity، ایک ایسا لفظ جو امن اور ڈگنیٹی کو بتاتا ہو، سیلف ریسپیکٹ۔ اب اسلام یہ کہتا ہے، اور تمام عقل مند لوگ بھی یہی کہتے ہیں، کہ ہر چیز کا حل اور پھر جیت ریئیکٹ اینڈ رسپونڈ میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے ہر چیز کا ریئیکٹ کر لیا اور پھر رسپونڈ کر لیا اور آپ نے کھیل بگاڑ دیا، آپ خنزیر کے ساتھ جنگ لڑنے لگ گئے۔ نہیں کرنا آپ نے ایسا، آپ نے سائٹ پہ رہنا ہے، آپ نے سائٹ پہ رہنا ہے۔ اور یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہی بہادری ہے، یہی بہادری ہے۔ جیسے وہ میں نے ایک بات سنی تھی کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں غلط بات برداشت ہی نہیں کرتا، غلط بات تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، بات تو یہ ہے کہ آپ سے سچ کہا جائے جو آپ کے لیے تلخ ہو اور آپ اس کو برداشت کریں۔ اب اس بات کو یاد رکھیے گا کہ سچ بات کو برداشت کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ جس کے سامنے سچ بات آ جائے اور وہ اس کو نہ مانے، اس سے بڑا بے وقوف اور جاہل کوئی نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ابو جہل سے بڑا جاہل کوئی بھی نہیں، کہ جس کے سامنے سچ تھا اور وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور آپ سوچیں گے کہ نہیں وہ تو کہتا تھا کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد کرتے آتے تھے ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ نہ 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 نہ، بڑی خام خیالی ہے آپ کی۔ ابو جہل کو سب پتا تھا، ایوی اس کو صرف اسی کو ابو جہل کیوں کہا گیا؟ صرف اس کا نام کیا تھا؟ عمرو بن حشام۔ جس وقت یہ تبلیغ چل رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آ گئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمر کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان میں سے کسی ایک کو مسلمان کر۔ ایک تھا عمرو بن حشام جو بعد میں ابو جہل بنا، اور ایک تھے عمر بن خطاب جو بعد میں عمر فاروق کے نام سے مشہور ہوئے۔ چلو، ابو بکر کو بھی صدیق کا لقب ملا، عمر کو بھی فاروق کا ملا، عثمان کو غنی کا ملا، حضرت علی کو حیدر سیف اللہ کا لقب مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور کسی کافر کا آپ نے سنا کہ اس کو کوئی لقب ملا ہو؟ وہ چھوٹے موٹے عام سے مل گئے ہوں گے۔ ایک نام ملا، ابو لہب بھی تو تھا، ابو سفیان بھی تو تھا۔ یہ عمرو بن حشام ہی کو ابو جہل کیوں کہا گیا؟ ابو جہل جس کو ایک زمانے میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، ابو الحکم، ابو الحکم، اس کا حکم مانا جاتا تھا۔ جب ان پرانے زمانوں میں جھگڑے ہوتے تھے قبیلوں کے درمیان، فیملیز کے درمیان، تو اس کو جرگوں میں بلایا جاتا تھا اور اس کا حکم مانا جاتا تھا، کیونکہ یہ ایک دانا انسان تھا، یہ ایک عقل مند انسان تھا۔ ضروری نہیں جو نارسسسٹ یا ٹاکسک ہوگا وہ بیوقوف ہوگا، بلکہ یہ تو بڑے عقل مند ہوتے ہیں، یہ تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے دماغ مینیپولیٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو کٹھ پتلیوں کی طرح نہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ابو جہل کو اصل اسلام سے یہ لقب ملنے سے پہلے عمرو بن حشام کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کا حکم چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مکے کے سرداروں میں سے تھا اور اس کا بڑا مقام تھا۔ لیکن جس وقت نبوت آئی، یہ تو کہتے ہیں اس زمانے میں مکہ میں صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، جس میں یہ دونوں عمر تھے، عمر بن خطاب اور عمرو بن حشام۔ یہ تو پڑھا لکھا انسان تھا،
اس کو تو دیکھ لینا چاہیے تھا، یہ قرآن لکھا جا رہا ہے، یہ کیا محمد کیا لکھوا رہا ہے، پڑھ لیتا ایک دفعہ، کیا پتا پڑھا بھی ہو، اور مجھے یقین ہے پڑھا ہوگا، تبھی اس کا پھر یہ بیان آیا تھا جو میں ابھی تھوڑی دیر میں بیان کروں گی. لیکن اس نے سب سے پہلے انکار کیا. کیوں؟ ضد، انا، حسد، مکاری. ان سے اگر یہ تو بڑی عام سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر محمد کو نبی مان لیا جائے تو ہماری تو سرداری خطرے میں پڑ جائے گی. اس زمانے میں بھی کرسی کا مسئلہ تھا، اس زمانے میں بھی کچھ مکہ میں کچھ شریفین تھے جو کرسی کو نہیں چھوڑتے تھے، اور کچھ ایسے ہوں گے پرانے ان کے لوگ جو مرتے ہی نہیں تھے. وہ ایک گھر میں مارو تو پھر 100 گھر میں پیدا ہو جاتے تھے. تو لگتا ہے کئی گھروں میں مر گئے تھے جو 100 کی تعداد میں پیدا ہو گئے، ابھی تک چل رہے ہیں. خیر، اب ابو جہل کی ٹاکسیسٹی کا اتنا عالم تھا کہ اس کو پہلے کہتے تھے ابو الحکم، ایک ایسا انسان جس کے پاس علم ہے. اکثر لوگ اس نام کو، ابو الحکم کو، ابو الحکیم کے ساتھ بھی کنفیوز کر دیتے ہیں، وچ از ناٹ رائٹ، کیونکہ حکیم ایک کے بعد اللہ کا نام ہے، کسی ایسے انسان کا ہو ہی نہیں سکتا جو اسلام کے اس دور میں اتنی بے وقوفیاں دکھا رہا تھا. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ جو حکمت والا ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تر وہ یہ پازیٹیو ایٹریبیوٹ ہے حکمت. حکم تو نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. حکم تو ہمارے جاگیردار بھی دیتے ہیں، بڑا سائی بھی دیتے ہیں، ہمارے ادھر خان صاحب بھی دیتے ہیں، اکثر غلط ہوتے ہیں. لیکن جو حکیم ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، وہ اتنا غلط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ابو الحکیم نہیں بلکہ اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. تو اس کا سکہ چلتا تھا اس زمانے میں. لیکن جب اس نے انکار کیا سچ سے، حکمت سے، تو اس کا نام رکھ دیا گیا ابو جہل. اب اس زمانے میں ایک شخص تھے اخنس بن شریق. انہوں نے ابو جہل سے ایک بات پوچھی کہ جو محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو ابو جہل نے ایک ایسا جواب دیا کہ میں کہتی ہوں آفرین ہے اس کی جہالت پہ، کہ اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ محمد سچے ہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں مانتا ہوں، میں دل سے مانتا ہوں وہ اللہ کا نبی ہے. دیکھیں کہاں تک وہ مانتا تھا، لیکن انکار کی وجہ اتنی سٹیوپڈ ہے کہ اس نے کہا کہ ہمارا عرصے سے مقابلہ چلتا ہے بنی عبد مناف کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برادری تھی، ان کا جو کنبہ تھا وہ بنی عبد مناف سے آتا تھا، اور ابو جہل کا، ان کے کنبے کا اور عبد مناف کے کنبے کا آپس میں ٹاکرا چلتا تھا. ٹاکرا لیکن مقابلہ چلتا تھا. ابو جہل نے کہا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں تو ہم کھانا کھلاتے ہیں، وہ مشقت کرتے ہیں تو ہم مشقت کرتے ہیں. اب انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ نبی ان کے اندر سے آ گیا ہے، ہم نبی کہاں سے لائیں، ہم نبی کا دعویٰ کہاں سے کریں؟ تو یہاں سے تو ہم نیچے پڑ جائیں گے، ہماری کمر لگ جائے گی. تو میں مانتا ہوں محمد سچ کہہ رہا ہے، لیکن میں اپنے کنبے کی شان میں فرق نہیں آنے دوں گا، میں اپنی پیٹھ نہیں لگنے دوں گا. کتنی حیرت کی بات ہے نا، کہ اس نے کہا کہ ہمارا مقابلہ اس محمد کے خاندان سے کب سے چلا آ رہا ہے، آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان میں نبی پیدا ہو گیا ہے، تو ہم اس بات کو کیسے قبول کر لیں، ہماری شان کے خلاف ہے. تبھی تو پھر وہ بات نکلی تھی نا کہ ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے جو کام کرتے آ رہے ہیں ہم وہی کریں گے. یہ خفت مٹانے کے لیے تھا کہ اگر ان کی طرف نبی آ جاتا تو پھر انہوں نے ہی سب کو تبدیل کر دینا تھا، لیکن ان میں نہیں آیا نا، تو وہ پرمپرا کو لے کے بیٹھ کے چلو ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ایک نارسسسٹ کو یا ایک ٹاکسک پرسن کو یہ پتا ہوتا ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، وہ کہاں پہ غلط کام کر رہا ہے، کہاں پہ وہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، کہاں وہ سچ سے منحرف ہے اور جھوٹ کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن اس کی ایگو اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ایک تو وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرے اور دوسرا کسی کی بڑائی کو تسلیم کر لے. اس کی ایگو اس بات کی اجازت اس کو نہیں دیتی ہے. نارسسسٹ بندے میں میں نے کہا نا، ہر برائی اس میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، اور اس میں یہ حسد، کینہ، ایگو اس کو مار کے رکھ دیتی ہے کہ اس کو اپنے آگے کوئی بندہ نظر نہیں آتا. نارسسسٹ کا یہی ہے نا کہ نرگسیت ہے. وہ جو نارسسسٹ نام کا وہ جو ایک انسان تھا جس کو اپنے آپ سے محبت ہو کے، اس کو اپنے آگے کوئی، ایون اس کو لڑکی کوئی نہیں بھاتی تھی. وہ اپنے آپ کو اتنا حسین و جمیل سمجھتا تھا کہ اس کو کوئی لڑکی بھاتی ہی نہیں تھی، حالانکہ مرد تھا، لڑکیاں اس پہ مرتی تھی، وہ واقعی میں حسین بہت تھا،
لیکن اس کو وہی والی بات ہے، بد دعا ہوئی تھی. میں اس پہ ایک شارٹ بنا دوں گی، اس کی ہسٹری کیا تھی، دیکھ لیجئے گا پلیز. اور سبسکرائب کر لیجئے. اتنے لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، میرے اچھے ویوز آ رہے ہیں. سبسکرائب کوئی نہیں کر رہا بھائی، آ کے مفت میں دیکھے جا رہے ہو. ایک سبسکرائب کا بٹن دبانا ہوتا ہے، ایک لائک کا بٹن دبانا ہوتا ہے. کی جاتا ہے تاڈا چپ کر کے ایک سبسکرائب اور ایک لائک کا بٹن دبا دیا کرے. اچھا اینی ویز، واپس ٹاپک پہ آتے ہیں. لیکن آپ اگر ابو جہل کے مقابلے میں دیکھیں عمر بن خطاب کو، ٹھیک ہے، وہ بھی سخت انسان تھا، غصے کا سخت انسان تھا. آپ کو حضرت نعیم اور ان کی ہمشیرہ، حضرت عمر بن خطاب کی ہمشیرہ کا واقعہ یاد ہوگا نا، کہ وہ کس طرح مسلمان ان کی طرف گئے تھے اور ان کو مارا پیٹا، اپنی بہن کو بہن کو مارتے پیٹتے تھے اسلام سے پہلے. لیکن ٹاکسک نہیں تھا، وہ غصے والا تھا، اس کو فتح کرنا تھا، اس کو اپنی بات منوانی تھی. لیکن جب اس کو بات سمجھ میں آ گئی تو اس میں ایگو نہیں تھی. اس میں یہ ایگو نہیں تھی کہ میں نبی کے مقابلے پہ آ جاؤں، کیونکہ اس کو بات سچی محسوس ہو گئی نا. ابو جہل کو بھی سچی بات محسوس ہو گئی، لیکن اس کی ایگو نے روک لی کہ نہیں 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 نہیں، کہ محمد کو تو ہم نے نبی مان لیا تو ایک تو ہماری سرداری جائے گی، بادشاہی جائے گی، اور دوسرا بنی عبد مناف میں آ گیا نبی تو ہماری فیملی رہ گئی، اسی پیچھے رہ گئے. نہیں نہیں نہیں. تو پھر حضرت عمر بن خطاب سیم ہی تھے. وہ کہتے ہیں نا سیم سیم بٹ ڈفرنٹ، جو تھائی لینڈ کے لیے زیادہ مشہور ہے. سیم سیم بٹ ڈفرنٹ. ڈفرنٹ یہ تھا، سیم سیم تھے. وہ شروع میں دوست تھے، ایک ہی ان کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا. بٹ جب اسلام آیا، حضرت عمر بن خطاب نے جب اسلام کو سنا، پڑھا، ان کو لگا یہ ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک چل رہا ہے نا. عمر بن حشام، عمر بن خطاب ٹھیک چل رہے ہیں نا. دونوں نے اسلام کو پڑھا، دونوں کے دل نے کہا، گواہی دی کہ محمد سچ کہہ رہا ہے. ایک کی ایگو آ گئی، وہ بن گیا ابو جہل. ایک میں ایگو نہیں آئی، وہ بن گئے ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، جن کی پھر آگے وہ جو ایڈمنسٹریشن کوالٹیز ہیں نا، یہ کیا روتے پھرتے ہیں، لمبے بوٹ پہن کے بارشوں میں نکل جاتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں ہمارے پاکستانی رہنما. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کی نا حکومت چلانا سیکھ لیں. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق، میرا دل کرتا ہے کسی دن کیونکہ میرے ون آف مائی فیوریٹ ہیروز ہیں حضرت عمر فاروق، کیونکہ ان کا جو ملک سنبھالنے کا جو انتظام تھا، حکومتی امور کہتے ہیں، انتظامی امور، یہ بہت بہترین تھے. پلیز اسلامک ہسٹری پڑھیں. اور یہ ایسی ڈیپ ہسٹری نہیں ہے کہ آپ کو بڑی آیات اور احادیث پڑھنی پڑیں گی، ریفرنسز ڈھونڈنے پڑیں گے. حضرت عمر فاروق کی آپ پڑھ لیں، چیٹ جی پی ٹی پہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کیا 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 تھا، سارا وہی آپ کو بتا دے گا. تو پلیز پڑھ لیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ اصل میں جو حکومت سازی ہے نا، کوئی حضرت عمر فاروق سے سیکھے. بہرحال ٹاپک ادھر سے ادھر ہو جائے گا. حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ بھی اسلام دشمنی اور سخت گیری پہ مشہور تھے. لیکن جب ان کو حقیقت کا پتہ چلا، انہوں نے اپنی ایگو کو مارا. شاید تھی ہی نہیں ان میں تھی ہی نہیں نا. ماننا پڑتا تو ان کے لیے مشکل ہوتا. انہوں نے قرآن کو سنا، انہوں نے کہا یہ حق ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ پہلے یہ میرا جو بات ہوتی ہے تھوڑی اسلامک بن جاتی ہے، واز ہی بن جاتا ہے، لیکن میں اس کو کافی دنیاوی رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن کیا کریں، اسلام ہمارے رگوں پہ ہمیں سرایت ہوا ہے الحمدللہ اتنا اچھا کہ بات کرتے ہیں تو ہمیں مذہب کا ہی ریفرنس ملتا ہے، کیونکہ بہترین ضابطۂ حیات ہے. تو جس وقت اتنا دیکھیں، معیار ابھی تک وہی دیکھیں، ایگو نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مکے کا مضبوط ترین انسان ہے، جس وقت اس نے حضرت عمر فاروق صاحب نے اسلام قبول کیا تو کیا ہوا تھا کام، سوچ کے بتائیں. سوچ لیں. مسلمانوں نے پہلی دفعہ پھر کھل کے نماز پڑھی تھی، پھر چھپ کے نہیں پڑھی تھی. انہوں نے کہا پڑھنی ہے، جب کرنا ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے کہا جب پڑھنی ہے پھر کھل کے پڑھو، دیکھ لیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا. مطلب کہ اتنا اندر سے ابھی بھی وہ سخت گیر انسان تھے. اب سخت گیری کدھر چلے گی؟ کافروں کی طرف، اور حمایت اور ہمدردی آ گئی مسلمانوں کی طرف. دیکھیں بس یہ ہوتا ہے، یہ جو پازیٹیو پرسن ہوتا ہے نا، جو بیلنسڈ انسان ہوتا ہے. بلکہ تو بڑی اچھی اگزامپل بن گئی میرے اس پورے اس کے لیے، واز کے لیے، کہ جو پرسن پازیٹیو ہوتا ہے نا، وہ بڑے طریقے سے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے. جو نیگیٹو ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا نو پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو پازیٹیو پرسن ہوتا ہے وہ نیگیٹیوٹی سے بھی پازیٹیوٹی نکال لیتا ہے. حضرت عمر صاحب سخت گیر تھے نا، تو انہوں نے اپنی سخت گیری کو
اگینسٹ اسلام فورسز کے لیے رکھ دیا، اور جو پازیٹیوٹی تھی اور جو ان کی نرمی تھی دل کی اور جو ہمدردی تھی وہ مسلمانوں کے لیے رکھ دی، کہ وہ بندہ جو اسلام کا سن کے اور اپنی بہن اور ان کے شوہر کا سن کے ان کو جا کے مار پیٹ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے کیسے کسی محمد پہ یقین کر لیا اور کیا کر رہے ہو، مار رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں. حضرت نعیم کو تو مار مار کے ادھموا کر دیا انہوں نے، اپنی بہن پہ بھی انہوں نے بہت تشدد کیا. لیکن یہی بندہ جب اس کے دل میں ایمان آیا، جب یہ پازیٹیوٹی کو اس نے اپنے ایکسپلور کیا، پھر یہی بندہ راتوں کو اٹھ کے روتا تھا کہ اگر دریائے فرات کے نزدیک کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک سے بلبلا کے مر گیا تو عمر کیا جواب دے گا. یہ ہوتی ہے ایک پازیٹیو بندے کی نشانی، کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کیا غلط ہے اور کیا صحیح. اور یہی ایک نشانی ہوتی ہے ٹاکسک پرسن کی بھی، اس کو سم ٹائمز نہیں پتہ ہوتا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح، اور اگر اس کو پتہ بھی ہو تو اتنا کینہ پرور انسان ہوتا ہے، اتنا کمینہ صفت انسان ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے سب سچ ہوگا لیکن ہم نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا. اللہ بھی اسے ہدایت دیتا ہے جو طلب دکھاتا ہے. جس نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے آگے بات ہی نہیں کرنی ہے، تو ٹھیک ہے اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے لیے، اور پھر انسانوں کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. حضرت عمر بن خطاب نے طلب دکھائی، ان کو ہدایت مل گئی، اور عمر بن حشام نے نہیں دکھائی، آج تک ہم اس کو لان تان کرتے ہیں. تو یہاں سے اتنا تو طے ہو گیا کہ ٹاکسک لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. تو جب ایک ایسا بندہ جو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ غلط ہے یا دوسرا صحیح ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ آپ کیا لڑیں گے اور کیا ہی آپ جیت لیں گے؟ یہ تو خنزیر کی لڑائی ہے. وہ انجوائے کر رہا ہے، آپ کے کپڑے داغدار ہو رہے ہیں، آپ گندے ہو رہے ہیں، آپ کو نہانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، سارا سیاپا آپ پہ آ گیا ہے، اور لوگ بھی آپ پہ ہنس رہے ہیں کہ بھائی وہ تو خنزیر تھا، تم کدھر؟ تو اس کا تو ایک ہی حل ہے، سلامہ، نکلو، سلامتی ہو تم پہ، خود بھی نکلو ہمیں بھی بخشو. لیکن اب اگر اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بزدلی ہے تو یہ پھر کم عقلی ہے. اگر یہ بزدلی ہوتی تو اللہ اس کو حکم نہ دیتا. تو یہ ان لوگوں کی کم عقلی ہے جو اس کو بزدلی سمجھتے ہیں. جب جناح صاحب تھے نا، وہ غدر کی طرف چلتے ہیں، جناح صاحب پہ بہت زیادہ الزامات لگتے تھے. رتی بھائی بچی تھی، رتی بھائی مسلمان نہیں ہوئی، رتی بھائی یہ، رتی بھائی وہ. ایک جگہ پہ بھی آ کے انہوں نے کلیریفیکیشنز نہیں دی ہیں، کسی کو نہیں بتایا کیا تھا کیا نہیں تھا. بھائی چپ کرو نا، تم لوگوں کا پرابلم ہی نہیں ہے. میں اپنی جگہ پہ مضبوط ہوں، مجھے پتا ہے میں نے کیا 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 نہیں کیا. آج تاریخ گواہ ہے کہ رتی 18 سال کی بالغ بچی تھی، بچی نہیں لڑکی تھی. تو کیا ضرورت تھی اس زمانے میں جسٹیفیکیشنز دینے کی؟ مضبوط بھرپور انسان تھے نا، انہیں ضرورت نہیں تھی. لوگوں کے ہزار ان کے ساتھ اعتراضات ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماننی پڑیں گی کہ جناح صاحب اعصاب کے ایک مضبوط اور پازیٹیو انسان تھے. وہ نیگیٹو نہیں تھے، نیگیٹیوٹی نہیں تھی، ٹاکسیسٹی نہیں تھی، تبھی اپنی جگہ پہ مضبوط تھے اور کبھی کسی خنزیر کی لڑائی میں نہیں پڑے. اس طرح کی ہم لوگوں نے اپنی پرسنالٹیز بنانی ہے کہ ہم لوگوں نے لڑائیاں تو لڑنی ہیں لیکن کیچڑ میں نہیں گھسنا. لڑائی آپ لڑیں گے یہاں سے، لیکن اب سوال اٹھتا ہے سلامہ ہے کیا؟ یہ ہم کس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ سلامتی رکھو سلامتی رکھو؟ وہ بحث یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے، یہ پارٹ بہت غور سے سننے والا ہے،